सूबाई हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में मौजूदा हुकूमत का ये दूसरा बजट है। नई हुकूमत ने इस दौरान बहुत सी अहम कामयाबियाँ हासिल करके एक नई तारीख रकम की है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के क़याम को तकरीबन 1.25 साल होने को है, ताम जमहूरी, सियासी, समाजी और मुश्तरक आला इक़दार और रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए हमने भरपूर कोशिश की है कि सूबे के तूल व हर्ज में तमाम हुकूमती वसाइल को बरवे कार लाते हुए माली नज़्म ज़ब्त के साथ अमली इक़दामात के ज़रिए अवाम की खिदमत, सूबे की मजमूई तरक्की व खुशहाली के उसूल को मुमकिन और उसमें मज़ीद वसअत लाई जा सके। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने शुरू दिन से ही बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करने पर तवज्जो दी, अवाम की इज़्ज़त नफ्स और उनके एहतराम को अपनी अव्वलीन तरजीह समझा, सूबे में बाहमी एहतराम और रवादारी को फ़रोग़ दिया, सूबे के अहम मामलात में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया, इनफरादी हैसियत में फ़ैसला करने के बजाय सूबे के नुमाइंदा असम्बली इस ऐवान को मशावरत का मरकज़ बनाया और तमाम अहम फ़ैसले काबीना की मंजूरी से किए गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला बलूचिस्तान मेरे भाई जनाब मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में हुकूमत बलूचिस्तान एक जमहूरी और सियासी तसव्वुर के मुताबिक अवाम की फलाह व बहबूद और सूबे के अमाजोद तरक्की के लिए दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। ये वज़ीर आला की कायदाना सलाहियतों का समर है कि बलूचिस्तान में हमगीर तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मुशाहिदा सूबे के अवाम खुद कर रहे हैं। वज़ीर आला के अवाम दोस्त विजन के मुताबिक और सूबाई हुकूमत ने जो भी फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद भी किया है। सूबाई हुकूमत के अमली इक़दामात ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान के माली मसाइल और तरक्याती अमल से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत के सामने सूबे का मौक़िफ़ भरपूर तौर पर उठाया है ताकि बलूचिस्तान को उसके जायज़ हुकूक मिल सकें। सीएम साहब ने हमेशा अपने अमल से अवाम दोस्ती का सबूत दिया है और अवामी मफाद को हर सूरत मुकद्दम रखने के तासुर को बढ़ावा दिया है। इसमें दो राय नहीं कि इस हुकूमत के दौर में वज़ीर आला की क़यादत में काबीना ने दूररस नताइज पर मुबनी ऐसे फैसले किए जिनका माजी में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम देना बलूचिस्तान की देरीना रिवायत में से एक है और हम अपनी इस रिवायत के अमीन हैं। हम जब तक इक़्तिदार में रहेंगे इंशाअल्लाह सूबे की तरक्की, तामीर और अवाम की फलाह व बहबूद और खुशहाली के लिए खुलूस नीयत से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क और सूबे की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने सूबा बलूचिस्तान की सरजमीन को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसकी अहमियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारी आबादी कम है और वसाइल बेशुमार। आबादी और वसाइल के तनासुब किसी भी इलाके की तरक्की के लिए खुशकिस्मती की अलामत है। मजिस्ट्रेट साहब, एक मिनट, ये ऊपर से एक किसने रिमार्क्स पास किए थे बजट बुक के हवाले से? प्लीज डोंट डू दैट। और ये बालकनी में बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुने बैठे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी की मुदबराना क़यादत में हम तरक्की और खुशहाली के मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। माशी और समाजी अहदाफ के उसूल और लोगों की मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए हमावक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने कलील अरसे में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। अगरचे महकमा PND के PSDP के ज़रिए सूबाई हुकूमत की अवामी नवैयत के अहम इक़दामात की तफसील तवील है, ताम हम यहाँ चीदा बड़े फ़ैसलों और शोबा वाइज कामयाब इक़दामात का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। CM साहब की क़यादत में बलूचिस्तान हुकूमत का एक और वादा मुकम्मल हुआ। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने रवां माली साल का तरक्याती स्कीमात पर मुबनी PSDP फंड्स के 100% काम का इस्तेमाल कर लिया है। 100% जो हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस्तेमाल शुदा फंड है,
پچھلے مالی سالوں میں اس کا استعمال ہمیشہ کم رہا، یعنی مالی سال اگر 2021-22 میں 53%، 22-23 میں 66%، 23-24 میں 55% فنڈ استعمال ہوا تو اس دفعہ 100% ہے۔ اس ترقیاتی فنڈ کے مؤثر اور بروقت استعمال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کی رہنمائی اور سخت مانیٹرنگ بھی رہی، جس سے یہ کامیابی موجودہ صوبائی حکومت کو حاصل ہوئی، یعنی ماضی کے سالوں کے مقابلے میں اس پی ایس ڈی پی فنڈز کے بروقت استعمال کرنے سے بلوچستان کے ترقیاتی کاموں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور مالی سال 2024-25 کے اختتام تک اس فنڈز کا 100% سے زیادہ استعمال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ہماری موجودہ حکومت کی کارکردگی تاریخ ایک روشن باب کی طرح ہے۔ گورننس میں بہتری لانے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان ترقیاتی اسکیمات کی بروقت تکمیل سے صوبے کی ترقی میں شفافیت اور میرٹ نمایاں ہوئے۔ رواں مالی سال کے دوران 3230 جاری اور مکمل اسکیمات اس سال کے آخر تک جو مکمل ہوں گی، جن میں پی ایس ڈی پی میں شامل 21% فنڈ سڑکوں، 18% آبپاشی، 2.3% توانائی، 13% تعلیم، 8% صحت اور 7% پبلک ہیلتھ کے سیکٹرز کے لیے مختص کیے تھے۔ ان میں پیداواری شعبوں کو مجموعی طور پر 6% بجٹ ملا، جن میں زراعت، ماہی گیری اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی پی ایس ڈی پی پیش کیا گیا، جو قومی عالمی ترقیاتی اہداف SDG سے ہم آہنگ تھا۔ اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد رقم سے دیہی ترقی و خوراک کے تحفظ کے لیے خرچ کیے۔ شعبہ صحت تو صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ توانائی بحران کو کم کرنے کے لیے و شفاف و قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پہ خرچ کیے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کی صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، مگر صوبے کو درکار وسائل نہایت ہی کم تھے۔ تاہم ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں۔ مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے ہیں۔ پی ایس ڈی پی مالی سال 2024-25 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا، جس میں بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ہماری حکومت نے 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایت کی روشنی میں احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہٰذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے یہ کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کی نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کروں، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2025-26 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ جاری مالی سال 2024-25 بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفر اور صوبائی محصولات پر مشتمل اور بلوچستان صوبے کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے، اور یہی ہماری معاشی وسائل کا بنیادی حصہ بھی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم پول اور براہ راست ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 609 ارب روپے تھا،
نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2024-25 کا جو ریوائز تھا اس کا تخمینہ 544 ارب روپے ہو گیا، 609 سے واپس 544 ہوا۔ رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 219 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں بڑھ کر 243 ارب روپے ہو گیا، جس میں 3976 جاری اسکیمات کے لیے 157 ارب روپے جبکہ 2704 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 86 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں نئی آسامیوں کے مد میں تمام صوبائی سرکاری محکموں میں 2964 آسامیاں تخلیق کی گئیں، جن پر اکثر محکموں میں میرٹ پر تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں اور کچھ محکموں میں اور اسی بنیاد پر کچھ محکموں میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2025-26 میں حکومت کے اقدامات میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں یکساں بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعارف کروانے، سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے، صوبے کے اپنے پیداواری شعبوں سے مزید بہرہ مند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسعت دینے سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی شامل ہے۔ غرض یہ کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ ان اقدامات میں سرکاری ملازمین، خواتین، پینشنرز، نوجوان، ماہی گیر، مزدور سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے مختصر اور بنیادی خط و خال پیش کرنا چاہوں گا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا کل بجٹ کا تخمینہ 1028 ارب روپے ہے، جو کہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب روپے ہیں، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 249.50 یعنی 249.50 ارب روپے ہیں۔ فیڈرل فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں اس کی مد میں 66.5 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 38 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ تقریباً 42 ارب روپے ہے، جو ایک لحاظ سے بلوچستان کا تاریخی بجٹ ہے۔ نیز صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 ارب سے زیادہ کا بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ صوبائی آمدنی میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت صوبائی آمدنی کو 226 ارب تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صوبے میں جاری اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو زیادہ اہم اور ترجیحی منصوبوں پر صرف کیا جا سکے۔ اس مد میں آپریٹنگ جو ایکسپینڈیچر موجودہ جو 43 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے کر دیا گیا، جس میں 10 ارب روپے کی کمی کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران کیپٹل ایکسپینڈیچر کی مد میں مشینری اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے 4.50 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس میں پچھلے سال کی نسبت 6 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ محکموں کو گرانٹس کی مد میں 113 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کے بجٹ کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت ایسے کئی منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا جو کہ انشاءاللہ اس صوبے کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان میں سے چند منصوبے مندرجہ ذیل ہیں: مزید 8 شہروں میں سیف سٹی کا قیام اور 18 ارب کی فراہمی، ضلع کی سطح پر عوامی ضروریات پورا کرنے کے لیے 20 ارب کی فراہمی، شہری سہولیات کے لیے 3 ارب کی فراہمی جو کہ صفائی کے نظام اور نکاسی آب پر خرچ ہوں گے، 1000 فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے جو صاف کلین واٹر دے گی، اس کی فراہمی
تاکہ کوئی یونین کونسل اس سے محروم نہ رہے۔ ماشکیل میں ایک ڈیم کی تعمیر جس سے نہ صرف علاقے کو پانی دستیاب ہوگا بلکہ چاغی میں کان کنی کرنے والے کمپنیوں کو فروخت بھی ہوگا، اور اس منصوبے کی لاگت تقریباً 25 ارب روپے۔ چاغی صنعتی علاقوں اور شہریوں کے لیے شمسی گرڈز، نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور بلا سود قرضوں کا پروگرام جس کی لاگت 16 ارب روپے ہے، عوامی شکایت کے ازالے کی مربوط نظام جو کہ تحصیل کی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک ہوگا، ڈیموں کے کمانڈ ایریا تعمیر کرنے کا منصوبہ، BTU گیس سے کات کے کارخانے کا منصوبہ۔ اسی طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جامع ترقیاتی ویژن تشکیل دیا ہے جس میں معیشت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے نظام کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جس میں ڈیمز، سڑکیں، صنعتی زون، ٹرمینلز، ریل کے منصوبے، روزگار اور معیشت کی فراوانی کی مائکرو فائنانس اور زراعت وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5,000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں مالیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ یونیورسٹیز کو، جامعات کو 8,000 ملین روپے کی خطی رقم بلوچستان کے تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی HEC نے بھی 3,000 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ بچت اسکیم کے تحت موجودہ صوبائی حکومت کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گی، صرف کفایت شعاری کو برقرار کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ کوئی گاڑی نہیں خریدی نہیں جائے گی، صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جہاں ان کی ضرورت پڑی خریدی جائے گی۔ نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم پیدا کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کنٹریکٹ اور 1958 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے ہی کر رہی ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں کو یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے۔ صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اب ہم ان اہم صوبائی سرکاری محکموں کی کارکردگی اور ان کے بارے میں جو اقدامات ہماری صوبائی حکومت نے اٹھائی ہیں اور مزید ان کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، محکمہ صحت۔ جناب اسپیکر، صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کا بہتر نظام نہ صرف لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں کی روک تھام، علاج، معالجہ اور فروغ صحت کے حوالے سے اقدامات کرنا پبلک سیکٹر میں انتہائی اہمیت کی عامل ہے، اس لیے شعبہ صحت ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ محکمہ صحت نے ریکارڈ مدت میں بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کا آغاز کیا تھا اور مزید اس پروگرام کو وسعت دیا جا رہا ہے۔ اس انقلابی اقدام سے صوبے کے شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لورلائی اور فوزدار میں برن یونٹس کا قیام اور ان کی مشینری اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی اور کوئٹہ میں نئے قائم شدہ کینسر اسپتال اور ٹراما سینٹر کو سہولیات مہیا کرنا حکومتی اقدامات میں شامل ہیں۔ ضلع نصیر آباد اور جوگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں 20 بستروں پر مشتمل مکمل طور پر ICU اور HDU سے لیس اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح رواں مالی سال میں بلوچستان کے تمام اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 66 ایمبولینسز کی خریداری کی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران 663 میڈیکل آفیسرز، لیڈی میڈیکل آفیسرز، ڈینٹل سرجنز اور اسٹاف نرسز کو کانٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کیے جا چکے ہیں۔
اب تک ہماری صوبائی حکومت بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 2,89,086 مریضوں کو 2,08,986 مریضوں کو 63,6,300 ملین روپے کی لاگت سے مفت علاج و ادویات فراہم کر چکی ہے، اور دور دراز علاقوں میں عام آدمی کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے PPHI کو 4,600 ملین روپے کے گرانٹ دے چکے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں شعبہ صحت کے لیے 2120 کانٹریکٹ اور 37 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 2025-26 میں محکمہ صحت کی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 16.4 اور غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، حکومت کی ترجیحات میں تعلیم کا فروغ سرفہرست ہے۔ حکومت بلوچستان پورے صوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہر سال صوبائی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص ہوتا ہے، جس کا مقصد بلوچستان میں سب کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ حکومت بلوچستان عوام کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت بلوچستان نے صوبائی بجٹ کا 17%، جس میں سے 12.5% اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کیا گیا، جن میں چند اہم اقدامات درج ذیل ہیں۔ رواں مالی سال برائے 24-25 ہماری صوبائی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن کا بجٹ بلوچستان نے رواں مالی سال کے دوران 18 نئے پرائمری اسکول قائم کیے اور ساتھ ہی 50 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ اور 43 مڈل اسکولوں کو ہائی کا درجہ اور 4 ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کیے جا چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 10,337 اساتذہ جو کہ گریڈ 14 اور گریڈ 15 کی آسامیوں پر عارضی طور پر میرٹ پر بھرتی کیے، اور اسی طرح 3,025 غیر فعال اسکولوں کو فعال بنایا گیا تاکہ بلوچستان کے بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہوں۔ یہ اسکول کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے جناب اسپیکر، اور ان کے کھلنے سے عوام میں ان کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اس سال بلوچستان کے تمام اسکولوں میں مفت درسی کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا، اور اس ضمن میں 1 ارب روپے کی بچت بھی کی گئی۔ اسی طرح 97 شیلٹر لیس اسکولوں کو عمارتیں فراہم کی گئیں، اور ان میں 200 ECE کلاسز والے کمروں کی مرمت اور نئے کمروں کی تعمیر بھی کروائی گئی۔ جاری مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 380 ڈیجیٹل لائبریریاں، 42 سائنس و IT لیبز، 156 اسکولوں میں سائنسی آلات کی فراہمی، 88 کھیل کے میدانوں کو طلباء و طالبات کی بحالی کے لیے بحالی، اور 142 بسیں طلباء و طالبات کو مہیا کی گئیں۔ اسی طرح بلوچستان کے 25 اضلاع میں ایجوکیشن کے ذیلی دفاتر کا قیام، 7 نئے بیچلر ہاسٹلز برائے خواتین کی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 431 اسکولوں میں باتھ روم کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا، اور 230 اسکولوں میں ناپید سہولیات بھی مہیا کیے گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے اسکول میل پروگرام کے تحت کوئٹہ کے 46 اسکولوں میں کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس پروگرام سے بلوچستان کے مختلف اسکولوں کے 20,400 طلباء و طالبات اور ان کی ماؤں کو فائدہ پہنچا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں ہماری صوبائی حکومت نے درج ذیل منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال ہماری حکومت نے ECE اور پرائمری اسکول کی بہتری کے لیے 28 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ اسی طرح گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن گرانٹ کے تحت تعلیم میں مزید بہتری اور اصلاحات لانے کے لیے، جس میں یونیسیف، ورلڈ بینک اور یونیسکو کا تعاون بھی شامل ہے، موجودہ صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے لیے 6.7 ارب روپے کے گرانٹ مختص کیے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رکنی کو ٹورنٹو کینیڈا کے طرز پر ایجوکیشن سٹی یعنی تعلیمی شہر قرار دیا جائے گا، تاکہ اسٹوڈنٹس کو تعلیمی سہولیات فراہم کیے جائیں اور عالمی سطح پر مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ کو
صوبہ بلوچستان کی طرف مائل کیا جا سکے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ تعلیم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1170 کانٹریکٹ اور 67 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی مد میں 19.8 اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 22 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 2271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے FA/FSc طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے PSDP اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رند یونیورسٹی کے سب کیمپس کو فعال بنانے کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، BRCs اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے PSDP اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطی رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔ رواں سال 2024-25 میں محکمے کے بلڈوزر نے 1,67,194 گھنٹے کام سر انجام دیے، جس سے 24,778 سے زائد ایکڑ کی اراضی دوبارہ زیر کاشت بنانے کی قابل ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کسان کارڈ پر پروگرام کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے تمام کسانوں کے لیے جامع نمونہ تیار کرنا، مختلف پلیٹ فارم کسان انفارمیشن سسٹم سے اہم لازمی زرعی سبسڈی حاصل کرنا، قرض، معلومات، موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ،
موسمی زراعت کے مشورے، خبریں اور مالی امداد کی فراہمی شامل ہے، کسان کارڈ کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ کسان برادری اس پلیٹ فارم کو موبائل اپلیکیشن، کال سینٹر سروسز اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں فقید المثال کام تمام ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کرنا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یعنی 52 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی بھی انتہائی مشکور ہے۔ محکمہ خوراک، جناب اسپیکر جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان کے گوداموں میں 3 سال سے موجود گندم کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے محکمہ خوراک بلوچستان گندم فوری نکالنے کی اجازت دی تاکہ سرکاری خزانے کو زیادہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو بھی مزید فعال بنایا ہے، جو مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے اور خوراک کی کوالٹی چیک کرتی ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو کھانے سے بچایا جا سکے۔ محکمے نے رواں مالی سال 2024-25 میں گندم کی کوئی خریداری نہیں کی تاکہ پہلے سے موجود گندم کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمے نے ہزاروں طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی پروگرام کے بارے میں عملی آگاہی دی اور 3800 سے زائد طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محکمے نے 825 کاروباری حضرات کو کامیاب و صحت بخش کاروبار کی بنیاد کی فراہمی، آگاہی اور فوڈ ورکرز کو حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آئندہ 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی، جناب اسپیکر، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس حکومت پاکستان کے تعاون سے صوبے میں سال 2023 کے دوران 8ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی، جو کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوئی اور 30 مئی 2023 تک جاری رہی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 709 ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے تھے، جن میں سے 438 پر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ 271 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے 9 کانٹریکٹ اور 31 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات، جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات پر کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین بافی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔
محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، جوگ تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔ رواں مالی سال میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ترقیاتی اسکیمات، جن میں ٹریفک کی بھیڑ بہاؤ کو کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کم کرنے کے لیے فلائی اوورز کی تعمیر پر 3010.87 ملین روپے، سبی تا تلی روڈ اور کولو تا رکنی روڈ کی تعمیر پر 3033.96 ملین روپے اور درگئی تا شبوزی روڈ کی تعمیر اور ان کی اپ گریڈیشن پر 6,929.859 ملین روپے کی لاگت کے اخراجات تعین ہیں، جس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ مالی سال 2025-26 ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 66.8 ارب روپے، جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 17.48 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر۔ جناب اسپیکر، جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا عامل ہے، وہاں صوبے کے میل وقوع اور وسیع عریض رقبے کی وجہ سے امن و امان ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں سے صوبے بھر میں مخدوش امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں انٹیلیجنس میکانزم کو ہموار کرنے کے لیے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر ایپیکس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے میں عالیہ دہشت گردی کی لہر کو کم کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے CTD کو اثر نو منظم اور جدید آتشی آلات سے لیس کر کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اسے مزید فعال بنایا گیا ہے۔ رواں مالی سال ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے مجموعی طور پر 51.33 ارب روپے کا فنڈ جاری کیے گئے ہیں، تاکہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنایا جا سکے۔ بلوچستان لیویز فورس۔ ہماری صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ لیویز فورس بلوچستان کو پولیس کی طرح جدید خطوط پر استوار کریں۔ اس مقصد کے لیے چند چیدہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں 400 ملین روپے کی رقم سے بلوچستان لیویز فورس کے لیے وردی و حفاظتی لباس اور 447.322 ملین روپے کی لاگت سے بلوچستان لیویز کے لیے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی خریداری کی گئی۔ نیز وائرلیس آلات اور شمسی نظام کی خریداری کے لیے 109.980 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے کواد کاپٹر ڈرون کی خریداری کے لیے موجودہ مالیاتی سال کے دوران 482.500 ملین روپے کی رقم کی اخراجات کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح 50 ملین روپے کی رقم سے لیویز کے لیے قریب ویژن ترمل چشموں کی خریداری کے لیے خرچ کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 102.5 ملین روپے کی رقم موجودہ مالیاتی سال کے دوران خرچ کی گئی۔ محکمہ جیل خانجات۔ رواں مالی سال 2024-25 میں موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کے تمام اضلاع میں قائم جیل خانوں کو سہولیات کی فراہمی اور ان کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ جیل خانجات کے لیے 2.11 ارب روپے کا خطیر رقم جاری کیا، جس میں ترقیاتی و غیر ترقیاتی مد دونوں رقم شامل ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے جیلوں میں ایکس رے پلانٹس، ECG اور الٹرا ساؤنڈ مشینوں اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ جیل خانجات نے مختلف مد میں 68,20,958 روپے کا ریونیو بھی جمع کیا۔ محکمہ صوبائی شہری دفاع۔ محکمہ بلوچستان شہری دفاع ایک ایمرجنسی سروس مہیا کرنے والا ادارہ ہے جو حساس و خطرناک آلات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اپنی خدمات اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے، جن میں بم کو ناکارہ کرنا، قدرتی آفات و حادثات سے بچاؤ اور آگ بجھانی یا آتش نشانی کی کارروائیوں میں حصہ لینا، اہم مقامات و VVIP راستوں پر IEDs کی تلاش اور ان کی صفائی کرنا وغیرہ شامل ہے، کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اس جاری مالی سال میں محکمے نے صوبے بھر میں لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ، املاک کو نقصانات سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب اور 70 کروڑ روپے مختص، جبکہ ترقیاتی مد میں 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان بورڈ آف ریونیو۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس کی مجموعی ویژن کے تحت بلوچستان بورڈ آف ریونیو نے بین الاقوامی قواعد کے مطابق ریونیو ریکارڈ کی آٹومیشن اور کمپیوٹرائزیشن کا آغاز کیا ہے۔
اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی محصولات میں اضافے کے لیے پالیسی سطح پر جس تناسب سے کام میں تیزی لانے کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے ہمارا صوبہ ریونیو جمع کرنے میں پیچھے رہ گیا۔ تاہم موجودہ صوبائی حکومت اس شعبے کی کارکردگی میں اضافے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی تاکہ صوبے کے ٹیکس اور نان ٹیکس کی مد میں محصولات کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی ترقیاتی پروگرامز کے ذریعے ایک بہتر پبلک سروس ڈیلیوری کے تحت ان پر خرچ کیا جا سکے۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے محکمہ بلوچستان بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات لانے کے لیے فیز 1 میں لینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ کو کامیابی کے ساتھ شروع کر چکے ہیں، جن میں مرکز سہولت 4 بڑے شہر کوئٹہ، گوادر، جعفر آباد اور پشین میں قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں شہریوں کو ایک ونڈو آپریشن کے تحت کمپیوٹرائز فرد و زمین کا ریکارڈ کا اجرا، رجسٹری کے ذریعے ناموں کا اندراج، زمینوں کے ریکارڈ کا تبدیلی یا تغیر نام، زمین کے لیے خودکار ٹیکس نظام کے تحت ٹیکس کا جمع کرانا، رجسٹرڈ مال گزاری، نقشہ زمین کی حد، قیمت اور ملکیت کو ظاہر کرنا، خاص طور پر ٹیکسوں کے لیے نقشے یا سروے کے ذریعے وراثت جائیدادوں کے ناموں کی تبدیلی اور SMS سروسز وغیرہ کا اجرا شامل ہے۔ اسی طرح محکمے نے فیز 2 میں اسی پروجیکٹ کے تحت زمینوں کے ریکارڈ کو بہتر بنانے یعنی دوسرے مرحلے میں یہ پروجیکٹ 7 اضلاع میں شروع کیا جا رہا ہے، جن میں خزدار، لورلائی، لسبیلا، سبی، صوبت پور، مستنگ اور خاران شامل ہیں۔ اسٹیمپ ڈیوٹی کی وصولی حکومت بلوچستان کے ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدیوں پرانے عمل میں بڑے مسائل اور فراڈ ہوتے تھے، ان پر قابو پانے کے لیے محکمہ ریونیو ای اسٹیمپنگ نافذ کر چکا ہے اور اس جاری مالی سال میں اب تک 73 ملین روپے کا ریونیو موصول ہو چکا ہے۔ موجودہ مجموعی طور پر اس محکمے نے 4544 ملین روپے کا اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر مختلف مد میں ٹیکس جمع کر چکے ہیں۔ اسی طرح زمین کے بندوبست کے لیے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، جو ایک ایڈوانس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، کو صوبائی کابینہ نے پورے صوبے میں نفاذ کی منظوری دی ہے، جن کے لیے 3 ارب روپے برائے مالی سال 25-26 میں مختص کی گئی ہیں۔ اس منصوبے پر 34 ارب روپے لاگت آئے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں صوبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے، جبکہ ترقیاتی مد میں 3.9 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ۔ جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر معیشت کی ترقی و خوشحالی کے لیے نہ صرف ملکی بلکہ صوبائی لیول میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری صوبائی حکومت صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ سروسز کو اپ گریڈ کرنے کی اقدامات کر رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر سفر کی سہولیات میسر ہوں۔ کوئٹہ شہر میں شہری ماسٹر ٹرانزٹ سسٹم کے تحت کوئٹہ سٹی میں توسیعی فیڈر روٹس پر کام جاری ہے۔ اس ضمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ کامیابی کے ساتھ ایک منصوبہ گرین بس سروس کو کوئٹہ شہر اور ان کے مضافات میں وسعت دی جا رہی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عوام دوست اور دیرپا منصوبے لا رہی ہے انشاءاللہ۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کی نگرانی میں گرین لائن منصوبے کے تحت 17 مزید نئی بسوں میں، جن میں صرف خواتین کے لیے 5 پنک بسوں کی مدد سے ان کو موجودہ سسٹم میں شامل کر کے 40 کلومیٹر علاقے تک پھیلا دیا ہے، جس سے 30,000 سے 40,000 مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر سفر کی سہولیات حاصل ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی مزید فعالیت سے مختلف اداروں کے طلباء کو 25% سے زیادہ عام مسافر کو اور تقریباً روزانہ اوسطاً سواری 9,000 مسافروں کو سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت بلوچستان نے عوامی سہولت اور جدید سفری نظام کے بلوچستان کے عوام تک فراہمی کے لیے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان ریلویز کے اشتراک سے پیپلز ٹرین سروس چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیپلز ٹرین سروس ابتدائی طور پر کوئٹہ کے مختلف نوائی علاقوں سریاب اور کچلاک کے درمیان چلائی جائے گی، جس کا مقصد شہریوں کو معیاری اور کم لاگت کے سفری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان ریلویز کے ساتھ موجودہ 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز کو
اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ 2 نئے ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے اور ریلوے ٹریک کو جدید خطوط پر استوار اور اپ گریڈ کر کے ٹرین کی رفتار اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان ریلویز اور محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان کو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب نے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ جدید دور میں پانی کا مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آبپاشی جیسے اہم شعبے پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح پرائیویٹ ٹیوب ویلوں کے بے جا زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبہ بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہماری حکومت اس اہم آبی مسئلے سے بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ آبپاشی کا کل حجم 38 ارب روپے تھا۔ اس میں 431 جاری اسکیمیں جبکہ 348 نئی اسکیمات شامل تھیں، جن میں سے 186 ترقیاتی اسکیمیں پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں، جس میں گھروں اور زرعی زمینوں کے سیلاب سے حفاظت کے لیے بندات، نہروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے صوبے میں نظام آبپاشی، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنا شامل ہے۔ رواں مالی سال صوبائی ترقیاتی بجٹ سے بولان ڈیم، آواران میں تنگی ڈیم، کوئٹہ میں سراخلا ڈیم اور گوادر میں سنزانی ڈیم پر، جبکہ وفاقی صوبائی حکومت کی مشترکہ تعاون سے گرک ڈیم، خاران، بسول ڈیم گوادر، وندر ڈیم لسبیلا اور کیچ ڈیم کیچ، پنجگور ڈیم، آواران ڈیم اور سنی گرڈ ڈیم خضدار پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان ڈیموں کی تکمیل سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی۔ گرک ڈیم انشاءاللہ تعالی اسی سال مکمل ہوگا۔ سیلابی پانی کے مناسب منصوبہ بندی کے لیے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آب و ہوا، موسم، پانی اور سیلاب کی صورتحال کا ڈیٹا آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ آبنوشی۔ پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات پر عمل کر رہی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بارش اور برف باری میں کمی، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے پس منظر میں پانی کا مسئلہ صرف بلوچستان کا اہم مسئلہ نہیں بلکہ اکثر ممالک کی بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ ان مشکلات و مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت اس شعبے میں اپنی ذمہ داریوں سے باخبر ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری تھا۔ صوبائی وزیر خزانہ نوشیر شیروانی بجٹ 2025-26 پیش کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔